नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम शुरका, आज हम बात करने वाले हैं सबक नंबर 4 पार्ट 2। आगे चलने से पहले हम पिछला सबक दोहरा लेंगे कि कल हमने 6 सिमतें पढ़ी हैं, यानी वो अल्फाज जो 6 सिमतों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने अल्फाज मौजूद हैं। ये अल्फाज हमने कल सीखे हैं और उम्मीद है कि आपने इनका तर्जुमा और इनकी गिरदान आपने अच्छे अंदाज में कह लिया। ठीक है, अमाम का माना सामने और बैन यदई भी इसी माना में मुस्तामल होता है। अमाम और बैन यदई दोनों सेम माना में मुस्तामल होते हैं कुरान में। खल्फ पीछे, फौक ऊपर, तहत नीचे, यमीन दाएं और शिमाल बाएं। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास इन तमाम अल्फाज की गिरदानें हैं जो आपने अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर ली है। फॉर एग्जांपल हम एक लफ्ज़ ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ़ौक का लफ्ज़ ले लेते हैं। फ़ौक, ये हमारे सामने फ़ौक का लफ्ज़ मौजूद है, इसकी हम पूरी गिरदान कह लेंगे। ठीक है, फ़ौक़हु, फ़ौक़हुमा, फ़ौक़हुम, फ़ौक़का, फ़ौक़कुमा, फ़ौक़कुम, फ़ौक़ी, फ़ौक़ना। जी, आगे हम मज़ीद 6 अल्फाज सीखने वाले हैं। ये 6 अल्फाज, इनका कुरान मजीद में इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। जी, इनमें से पहला लफ्ज़ है क़ब्लु। ये हमारे सामने अल्फाज मौजूद हैं। इन अल्फाज को आज हमने सीखना है मज़ीद। नंबर 1 क़ब्लु, और नंबर 2 बाअदु, नंबर 3 इंद, नंबर 4 हौल, नंबर 5 मआ और नंबर 6 बैना। इनके मानी हमारे सामने मौजूद हैं। क़ब्लु का माना पहले, बाअदु बाद, इंद पास, हौल आस पास, मआ साथ और बैना दरमियान। चूँकि ये भी अस्मा हैं और ये अल्फाज अक्सर मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मुस्तामल होते हैं और इनके साथ हम ज़मायर को लगा सकते हैं। ज़मायर मुत्तसिला जो हमने पढ़ ली है, ज़मायर मुत्तसिला आप सोच रहे होंगे कौन सी हैं, यकीनन आपके ज़हन में है। एक मरतबा उनकी गिरदान ज़मायर मुत्तसिला की। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना। ठीक है, ये इन्हीं अल्फाज के साथ आगे तमाम गिरदानें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ था क़ब्लु, जिसका माना दिया पीछे। इसकी गिरदान हम कर लेंगे। क़ब्लहु, क़ब्लहुमा, क़ब्लहुम, क़ब्लका, क़ब्लकुमा, क़ब्लकुम, क़ब्ली, क़ब्लना। एक मरतबा इसके माने की गिरदान। उससे पहले, उन दोनों से पहले, उन सब से पहले, आपसे पहले, आप दोनों से पहले, आप सब से पहले, मेरे से पहले और हमसे पहले। ठीक है जी, इसके बाद दूसरा हमारे पास बाअदु, इसका माना होता है बाद। इसकी गिरदान हम कर लेंगे। बाअदहु, बाअदहुमा, बाअदहुम, बाअदका, बाअदकुमा, बाअदकुम, बाअदी, बाअदना। बाअदहु का माना क्या हो जाएगा? उसके बाद। अगर इंदा का लफ्ज़ है, इसका माना होता है पास। इसकी गिरदान हम रिपीट करेंगे। इंदहु, इंदहुमा, इंदहुम, इंदका, इंदकुमा, इंदकुम, इंदी, इंदना। तो इंदहु का माना क्या हो जाएगा? उसके पास। इंदहुमा, उन दोनों के पास। इंदहुम, उन सब के पास मर्द। इंदका, आपके पास। इंदकुमा, आप दोनों के पास। इंदकुम, आप सब के पास। इंदी, मेरे पास। इंदना, हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है हौल। हौल का माना होता है आस पास। इसकी गिरदान हम रिपीट करेंगे। हौलहु, हौलहुमा, हौलहुम, हौलका, हौलकुमा, हौलकुम, हौली, हौलना। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है मआ। इसका माना होता है साथ। मअहु, मअहुमा, मअहुम, मअका,
معکما معکم معی معنا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے بین، اس کا معنی ہوتا ہے درمیان. ٹھیک ہے، بینہو بینہما بینہم بینک بینکما بینکم بینی بیننا. تو بینہو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کے درمیان. بینہما ان دونوں کے درمیان، بینہم ان سب کے درمیان، بینک آپ کے درمیان، بینکما آپ دونوں کے درمیان، بینکم آپ سب کے درمیان، بینی میرے درمیان، بیننا ہمارے درمیان. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو پتا کہ یہ تمام ضمائر یا پروناؤنز مذکر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دو دو الفاظ لیں گے اور ان کی اگزامپل قرآن میں سے دیکھیں گے. پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ ہیں قبل اور بعد. قبل کا استعمال قرآن میں کتنی مرتبہ ہوا؟ 242 مرتبہ. بعد کا 199. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ آیت پڑھیں گے اور اس کے اندر وہ لفظ غور کریں گے جو ہم نے پڑھ لیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل من قبلک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. جی اب ہم اس کا ترجمہ غور کریں گے پہلی آیت کا. وما اور جو، انزل اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، تم سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو قبل کا لفظ ہے یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے، اور قبل مضاف ہے، کاف ضمیر سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے جو آتی ہے اس کی طرف. اب اگلی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ بعد اس کی موت کے. ٹھیک ہے، یہاں ہا ضمیر ہے اور اس کی طرف موت کا لفظ مضاف ہے، اس کی موت کے بعد. تو ہا ضمیر یہ مؤنث کے لیے ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، ان کو مستقبل میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب قبل اور بعد کی اگزامپل قرآن کی مزید آیات میں سے یہ ہمارے سامنے آیات موجود ہیں اور ان کا ترجمہ موجود ہے. اس کو ہم نے دیکھ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. تو قبل مضاف ہے کس کی طرف؟ کم ضمیر کی طرف. اسی طرح دوسری اگزامپل سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. تو قبل مضاف ہے ناظمیر کی طرف، ہم سے پہلے. تیسری اگزامپل سورۃ الروم کی ہے، آیت نمبر 4، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے سارا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو یہاں بعد کا لفظ بھی آ گیا ہے، یہ بھی چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن یہاں جو اگزامپل دی گئی وہ اسپیشلی قبل کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں بعد کی اگزامپل کی طرف. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52، بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. تو یہاں بعد کا لفظ مستعمل ہے، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 ہی ہے، ما تعبدون من بعدی. تو یہاں بعد مضاف ہے، فرسٹ پرسن سنگولر کی ضمیر یا کی طرف. کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ تو بعدی میرے بعد. اس طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ. یہاں بعد مضاف ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر کی طرف، کاف ضمیر ہے آپ کے بعد. پھر ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے بعد. جی نیکسٹ دو الفاظ ہمارے پاس ہیں، عند اور حول. جی ان کی اگزامپل اب ہم دیکھتے ہیں. عند کا استعمال قرآن میں 157 مرتبہ اور حول کا استعمال قرآن میں 16 مرتبہ ہوا ہے. ٹھیک ہے،
تو عندہ میں نا پاس اور حول میں نا آس پاس. اب قرآن کی ہمارے سامنے آیت موجود ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. ٹھیک ہے, تو عندکم تمہارے پاس, عند اللہ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے, دوسری آیت ہے فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ, یہاں حول کی ایگزامپل آ گئی. فامنا پھر, لما جب, اس نے روشن کر دیا جو اس کے آس پاس تھا. ٹھیک ہے, تو حول کا معنی پاس, آس پاس, اور ہو ضمیر اس کا ساتھ ترجمہ ہے اس کے آس پاس. ٹھیک ہے, تو عندہ اور حول کی ایگزامپل قرآن کی دوسری آیات میں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تجدوہ عند اللہ, تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. تو عند اللہ اللہ کے پاس, عندہ میں نا پاس. دوسری ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے لو کانوا عندنا ما ماتوا, تو عندنا کا معنی کیا ہے ہمارے پاس, اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے. جی تیسری آیت ہمارے سامنے ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 هذه من عندک, یہ تمہارے پاس سے ہے. تو عندک تمہارے پاس. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہم حول کی ایگزامپل قرآن میں سے دیکھتے ہیں. حول کا ورڈ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 120 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم, تو یہاں حول کا لفظ کس کی طرف مضاف ہے, ہم ضمیر کی طرف. مناسب نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے آس پاس ہیں. دوسری ایگزامپل ہمارے پاس ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 27, حول کی ایگزامپل ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ, اور تحقیق ہم نے تباہ کر ڈالا جو تمہارے آس پاس تھیں بستیاں. تو حولکم تمہارے آس پاس. ٹھیک ہے, حول مضاف ہے کم ضمیر کی طرف. جی تیسری ایگزامپل ہمارے سامنے ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, یا حول کا اس لفظ مستعمل ہے, حول ضمیر کی طرف مضاف ہے, مسجد اقصی کی طرف جس کے آس پاس کو ہم نے برکت دی ہے. تو یہ دونوں الفاظ ہیں, ان کا ترجمہ ہم نے یاد کر لینا اور کی گردانیں یاد کر لینی ہے, اور قرآن میں جہاں بھی مستعمل ہے اس کی ہم نے اس لفظ کے ساتھ گردان کر لیں گے تاکہ پختہ ہو جائے. تو عندہ معنی پاس, حول معنی آس پاس. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں ہمارے سامنے بین اور مع کی ایگزامپل ہیں. مع معنی ساتھ اور بین معنی درمیان. جی پہلے نمبر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 153 ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو مع معنی ساتھ. سورہ طہ کی آیت نمبر 46 لا تخافا اننی معکما, تم دونوں ڈرو نہیں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. تو مع مضاف ہے کما ضمیر کی طرف. ان مع العسر یسرا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے, تو مع معنی ساتھ. آگے بین کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. بین میں پہلے نمبر پر سورہ صاد کی آیت نمبر 26 فاحکم بین الناس بالحق, پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. تو بین میں نا درمیان. اگلی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 78
ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان. تو بینی یا ضمیر کی طرف مضاف ہے اور بینک کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 9. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان. تو بینہ مضاف ہے، ہما ضمیر کی طرف. جی آگے ضمائر متصلہ کی تھوڑی سی مشق ہے تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے جو دعا ہے حدیث میں منقول، اس کو ہم دیکھیں گے. جی اس دعا کے الفاظ مسلم شریف اور دیگر احادیث سے لیے گئے ہیں. ترجمہ سمجھیے اور جو لفظ جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے اس کی پوری گردان پڑھیے. ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہمارے سامنے ہے تو اس میں جو الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کے اوپر نشان لگا دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل فی قلبی نورا. تو پہلے نمبر پر قلب کا لفظ یہ آپ کے سامنے ہے. قلب میرا دل، قلب میں نا کیا ہے؟ میرا دل. یا کی طرف مضاف ہے. فی سمعی یا کی طرف مضاف ہے، ضمیر متصل. یہاں ضمیر متصل ہے لسان اور یہاں ضمیر متصل ہے بصر، اس کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے. وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. اے اللہ بنا دے، پیدا کر دے میرے دل میں نور اور میری زبان میں نور اور میرے کانوں میں نور اور میری آنکھوں میں نور. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں نور. تو قلب مضاف ہے یا ضمیر متصل کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہم اجعل فی قلبی نورا، دل میں نور نیک خیالات اور نیک نیتوں کی پرورش ہو. ہر عمل کی ابتدا نیت سے اور اس کا مقام دل ہے. سب سے اہم دل یہ سدھر جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. تو دل میں اللہ رب العزت نور پیدا فرمائیں گے تو دل کے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے صالح بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دعا بڑی اہم ہے. وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. ٹھیک ہے. اور میری زبان میں نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور. ٹھیک ہے. زبان میں نور، ذکر اور فائدہ مند باتیں ہی نکلیں، کوئی غیبت غلط بات نہ ہو. کانوں میں نور، ہر بات کا اچھا پہلو چھوٹنے نہ پائے، بری بات سننے پر گرانی محسوس ہو. آنکھوں میں نور، وہی چیزیں دیکھیں جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی آیات سے عبرت حاصل کریں، قرآن خوب پڑھو، بری چیزوں کی طرف نگاہ نہ جائے. ٹھیک ہے. اگلی ہے دعا کا اگلا حصہ. وَمِن فَوْقِي نُورًا وَمِن تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا. اور میرے اوپر سے نور، میرے نیچے سے نور اور میرے دائیں جانب سے نور اور میری بائیں جانب سے نور. ٹھیک ہے. تو فوق کا تیر سے اشارہ دے دیا کہ اوپر ہے، اور تحت نیچے ہے، نیچے تیر کا اشارہ دے دیا، اور یمین دائیں طرف اشارہ دے دیا ہے، اور شمال بائیں طرف اشارہ دے دیا. ٹھیک ہے. اگلا دعا کا حصہ. وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا. اور میرے آگے سے نور اور میرے پیچھے سے نور، اور پیدا کر دے میرے نفس میں نور. وَمِنْ أَمَامِ نُورًا، امام سامنے ہوتا ہے اور امام زیر کے ساتھ ہوتا ہے، امام صاحب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ امام سامنے ہوتا ہے تو لیکن اس کا کہنا امام صاحب امام ہوتے ہیں. یہ جملہ ہے کہ امام صاحب امام ہوتے ہیں، امام صاحب آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خلف خلیفہ یعنی نائب پیچھے ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفۃ الرسول تھے. ٹھیک ہے. اب نفس. وَمِنْ أَمَامِ نُورًا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو اب اس دعا کا یہ مطلب ہے گویا ہر طرف سے ہدایت ہو، ہدایت ملے، میرے نفس میں بھی نور بھر دے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور شیطان کو کسی جانب سے بھی حملہ کرنے کا موقع نہ رہے. یاد رکھیے شیطان کا چیلنج کہ میں آج اس کے دائیں بائیں سے اور سامنے اور پیچھے سے آؤں گا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کا سبق کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. ہم نے اس سبق میں مزید 12 نئے الفاظ سیکھے ہیں
جو قرآن میں 1231 مرتبہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا ٹارگٹ ہے 78,000 الفاظ تک پہنچنا. تو جو ہم نے یہاں تک اچیو کر لیا. ٹھیک ہے, جی یہ ہمارا گھر کا کام آ گیا ہے کہ ہم نے جو تلاوت کرنی ہے اس کے اندر سے جو الفاظ ہمیں ملیں گے جو ہم نے پڑھ لیے وہ یہاں لکھیں گے, ان کا معنی اور وہ متعلقہ آیت اور آیت کا تقطعی ترجمہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوشش کرنی کہ ان الفاظ جو ہم نے 6 پڑھے ہیں آج, اس کی گردان آپ نے کرنی ہے اور اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے گروپ کے اندر, اور ان الفاظ کے متعلق کوشش کریں کہ کوئی 3 سے 5 اگزامپل ہر لفظ کے ہمیں قرآن میں سے مل جائیں. بارک اللہ فیکم. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.